आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं, और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी, ये क्या ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है, और जो पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी? वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं, और वो करते क्या हैं? पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा, बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे एफबीआई की तरह का है। और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, बाकी मुल्कों की है, हमारी ज़रा डीप स्टेट थोड़ी पोलिटिसाइज है। और वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं, और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने यूएई का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं, और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफगानिस्तान का एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच सिंध पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है, बहुत सारे हम सुनते हैं इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके बाद मसाजिद के अंदर, इसके बाद जी मदरसों के अंदर जी लीडर्स पे हमला हो सकता है, जी अहले हदीस के सेक्ट पे हो सकता है, जी शिया पे हो सकता है, तो मतलब सारा मुल्क ही फिर गया। तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है। इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हाट पाकिस्तान हैज डन, व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप? क्या पाकिस्तान कर रहा है, और इन हवालों से क्या जिसे वो कहते हैं ना हकीकत क्या है? ये जो होस्टाइल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क है ये क्या कर रहा है, और हमने क्या किया है? ठीक है जी। अच्छा अब देखें वो बंदे वो कहाँ से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं, और वो अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है, ठीक है जी।
اور اگر وہ پاکستان کے اندر بندے خرید رہی ہے، اب ہوا یوں ہے کہ یہ تھوڑی ہائی لائٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جب سے پاکستان نے یہ کہا کہ جی ہم کشمیر کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل اور وہ جو ایجنسی ہے جو ہم دی وہ اب مجاہدین کو سپورٹ نہیں کرتے، اور سارے وہ جو لوگ تھے وہ گھر بیٹھ گئے۔ اچھا جب وہ گھر بیٹھ گئے ان کو مین سٹریم کر دیا، کسی نے دکان کھولی، کسی نے کاروبار کر لیا، کسی مسجد میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اب وہ جو انٹیلیجنس اپریٹس ہے انڈیا کا ڈیپ انسائٹ، وہ پاکستان وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے بہت سارے بندے ڈھونڈ لیے ہیں، انہوں نے بہت سارے بندے جو ہیں وہ ڈھونڈ لیے ہیں، اور وہ ان بندوں تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے وہ ایک ہی چیز کر رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کشمیری یا وہ گروپس جو ہیں ان سب کو پکڑو جو کشمیر میں انوالو رہے ہیں۔ اچھا پاکستان کہتا ہے جی دنیا مانتی نہیں ہے ہماری بات کو، تو بھائی آپ کے پاس اگر دنیا مانتی نہیں ہے تو کیا ہمارے کیس میں کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یا ہماری کریڈیبلٹی اچھی نہیں ہے یا ان کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے؟ تو کیسے یہ دنیا کو ہم نے اسٹیبلش کرانا ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری ٹھیک ہو؟ اب ہم نے فار ایگزامپل یو اے ای پہ یہ الزام لگا دیا ہے تو ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ کل کو دیکھیں نا آپ یو اے ای کے اور انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں، $120 ارب کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، ہمیں یہ کہنا پڑے گا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو کہ بھائی آپ کے پاس آپ کی جو ملک ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے ایران کے بارے میں کہا، اب ہم یو اے ای کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یہ کبھی کبھی را کے بارے میں وہ چلاتی رہتی ہے، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ہمارے بھی لوگوں کے اوپر وہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے جو سیپریٹسٹ اور ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جو مین سٹریم ہو گئے اب وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، آج بھی جو ہے وہ کسی شخص کو مار دیا گیا ہے، اور انہوں نے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو کلیم کیا گیا ہے وہ کہ جی وہ پاکستان کے اندر ایک بندہ ہے وہ کسی گروپ سے لنک تھا، وہ اس کو مار دیا گیا۔ تو پھر وہ یہ چن چن کے تو مار رہے ہیں اور پیٹرن بھی ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو کتنے بھی کشمیر کے جو لوگ جہاد کر رہے تھے سارے، ان کو وہ چن چن کے مارے، اٹ مینس تو وہ تو آپ کے گھر میں گھس آئے ہیں نا، تو وہ پھر وہ جو کیا پالیسی ہے جی گھر میں گھس کے مارنے کی پالیسی تو ایکٹیو ہے۔ مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، دیکھیں آپ مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا رسپانس ہے۔ ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ہم نے اتنا نیٹ ورک پکڑا ہے، اتنے ہم نے انٹرنل لوگ پکڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ریپروشما کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو انڈین انٹیلیجنس ہے، پہلے ہمارے اوپر الزام لگتا تھا جی پاکستانی جو انٹیلیجنس ہے جب بھی بھارت اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہونے لگتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ ان تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ انڈین پبلک کے اندر ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ نریندر مودی صاحب نے پچھلے 10 سالوں میں اتنے معاملات کو اس طرح جوڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے ایسے پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ اب ہم نے پاکستان نے کیا کیا ہے کہ پاکستان نے اگر وہ سارے گروپس ختم کر دیے اور ان کو گھروں میں بھیج دیا کہ جاؤ تسی اپنی روٹی پانی کھاؤ، اپنا کاروبار کرو، اب وہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا خوف ہوگا کہ آج یہ مارا گیا، کل کو اس کو مار دے، پرسوں اس کو مار دے۔ تو یہ اٹ مینس کہ انڈیا نے فیئر کریٹ کیا ہوا پاکستان کے اندر۔ تو ہم نے کیا کیا اس حوالے سے؟ کیا ہم نے ہماری یہی پالیسی ہے کہ اسی اخباراں چ آرٹیکل لکھاں گے کہ جی ہاں جی ہمارے اتنے لوگ جی آپ جناب انہوں نے مار دی ہیں؟ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہ تو کوئی پلان ہے جسے وہ کہتے ہیں، اور وہ پلان یہی ہے کہ بس الزام لگا دو۔ اب امریکہ جو ہے دیکھیں انڈینز بڑے سمارٹلی کھیلتے ہیں، کینیڈا کو انہوں نے دھو کے رکھتا سی، بٹ وین اٹ کمز ٹو قطر وہ خیر ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن پورے کا پورا انڈیا خاموش تھا۔ مزے کی بات سنیں، وین اٹ کمز ٹو یو ایس اے نے کہا جی کہ ہم نے انڈین گورنمنٹ کو منع کیا ہے کہ آپ ان چیزوں میں انوالو نہ ہوئیے گا، تو جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے ایک لفظ نہیں بولا ابھی تک۔ انڈیا کا سوشل میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایک پراپر وہاں پہ گروپس ہیں، ان کی جو سٹیٹ ہے وہ ان کی جو وہ پراپر انہوں نے وہ میڈیا کو سوشل میڈیا کو چیزیں جاری کرتے ہیں جس سے وہ یک دم ہر طرف آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیریٹو بننا شروع ہو جاتا ہے۔
تو وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور لیکن امریکہ کے بارے میں نہیں کہا. امریکہ نے بھی کہا ہے ایسی غلطی نہ کیجیے گا کہ آپ ایسے بندے کسی کو ہمارے ماریں گے. اب بہت سارے لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈین گورنمنٹ کا کوئی اسیسینیشن پروگرام بھی ہے. کئی لوگوں کا بھارت کے اندر یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ جا کے پوری دنیا میں لوگوں کو مار سکتا ہے، انڈیا کیوں نہیں مار سکتا؟ دیکھیں یہ وہ کانفیڈنس ہے which Indians are gaining. اور یہ جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور کیا دلی اس میں انوالو ہے کہ نہیں ہے، اور وہ پرٹیکولرلی گروپس، وہ ایلیمنٹس جو ماضی میں انوالو رہے ہیں. اب یہ جو نجر والا مسئلہ بنا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کینیڈینز نے سیدھا الزام لگا دیا. کینیڈینز کو ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ اس میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیک ہوا ہے میری اپنی ذاتی نظر میں. اور پھر جو جسٹن ٹروڈو بھی اگلے دن پھر G20 پہ آ گیا سن انڈیا. مطلب he doesn't have guts کہ بھائی کہے جی میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں، یہ ملک میرے ملک میں ایسے کر رہا ہے. ان کو اپنی اسٹرینگتھ پہ یقین ہی نہیں تھا. وہ جو خیر ایک کمزور وہ کیا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانگی پیدا ہو گئی یکدم، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، وہ پاکستان کو تو مانتی کوئی نہیں ہے نا دنیا. وہ کہتے ہیں یار انہوں نے تو لڑائی ہے 75 سال میں، تو جو ہو رہا ہے. پاکستان نے کلبھوشن پہ اتنا کچھ کہا، اس پہ کہا، یہ کہا، وہ کہا، وہ مانے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا ہماری بات تو مانتی نہیں ہے، لیکن وین جسٹن ٹروڈو ریز دس ایشو ایٹ دا پارلیمنٹ اور یہ سارا کچھ ہوا، تو دنیا نے اس میں تھوڑی سی بات کی. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے. اب سننے میں آتا ہے کہ جتنی بھی تمام دنیا کے جو بڑے ملک ہوتے ہیں وہ ان کے یہ اسیسینیشن ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. رشیا کا ہم نے سنا ہے، امریکہ کے ہیں، برطانیہ کے ہیں، پوری دنیا میں ہیں. ہم نے تو وہ بہت ساری مووی ہیں، چین کے بھی ہوں گے ظاہری بات ہے، لیکن زیادہ کیونکہ ویسٹرن میڈیا رشیا کو زیادہ وہ کرتا ہے، تو وہ ان بیچاروں کی سختی آئی رہتی ہے کہ جی یہ. اس لیے بھی میں کوئی دیکھ رہا تھا ایک کوئی اسی طرح انٹیلیجنس پہ بیسیکلی کہ امریکنز افغانستان میں آئے اور کس طرح وہ انہوں نے کیا. بٹ دا کویسچن از کہ وہ کس طرح پوری دنیا میں وہ آپریشن کرتے ہیں. اب یہ جو انڈیا ایسے اگر آپریشن کر رہا ہے، ایک پاکستان نے کہا تھا جی وہ نیپال میں ہمارے میجر صاحب آئے تھے، کرنل صاحب گئے تھے، ان کو UN کی طرف سے لیٹر گیا، وہ گئے، ٹکٹ بھیجی، وہ آئے، گو غائب ہو گئے، پتہ نہیں لگا. تو کئیوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ وہ جو کلبھوشن یادو کو پاکستان نے رکھا ہے، تو یہ ایک بیسیکلی انڈین انٹیلیجنس نے آپ کو پیغام دیا. میں اس چیز پہ یہ جو انڈیا کی جو اسیسینیشن اگر ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر ایک بڑا طبقہ they have got that confidence, they have been telling and saying and openly asking کہ ہماری حکومت کو ایسے کرنا چاہیے. کھلیاں گلاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت کھلی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے. اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو جنہوں نے ہمیں مشکلات پیدا کی ہیں، اب یہ ریٹریٹ کر رہے ہیں. اگر یہ ریٹریٹ کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے جاؤ، تاکہ یہ پیغام چلا جائے کہ ایک تو ہم طاقتور ہیں، دوسرا ہم گھر میں گھس کے مار سکتے ہیں، تیسرا وہ کمپین ختم ہو گئی ہے، چوتھا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے دشمن پہ نہ چھوڑ دو کہ اس نے کب آپ کے پاس آپ کو تنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کرو. سو غربت آ گئی پاکستان میں بڑی ہے، بندے خریدنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. 2,01,50,000 کراچی میں تو وہ ہم نے سنا تھا MQM کے وہ سارے مہاجر وہ جتنا بھی ہے وہ تو 5,000 بندہ مار چھڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ لو 5,000 یہ بندے کی تصویر ہے، اس کو مارو، وہ گولی مارا ان کے دل کرے پتہ لگے یہ تو بندے ہی نہیں سی، بندے کی اور 5,000 مارا ہے. ایسے بھی ہمارے پاس سٹوریز ہیں. سو اتنی سستی جانیں ہیں اور اتنی غربت ہے. تو یہ جو جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے. مجھے ابھی تک کہیں پہ یہ نہیں بتایا گیا یا میں نے کہیں پہ نہیں سنا کہ ہاں جی یہ نیٹ ورک ہم نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نیٹ ورک یہ کر رہا تھا. کشمیری جو جن کو مارا جا رہا ہے ان کے حوالے سے، کسی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے جی. کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. بالکل خاموشی ہے ہماری طرف سے. اور یہ جو یہ جتنی بھی کلنگز ہو رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ وہ کینیڈا بول پڑا ہے، کیونکہ امریکہ بول پڑا، تو پاکستان کا بھی جواب پیچھے ہی آ گیا. میں نے بہت سارے پاکستانیوں کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ وہ جی امریکہ نے الزام لگا دیا نا انڈیا پہ، بس یہی بڑی گل ہے، بڑا کام ہوا ہے. وہ جی کینیڈا نے ایسے کر دیا نا، دیکھیں جی اب بات تو پکی ہو گئی. پھر او بھائی یہ دیٹس ناٹ ہاؤ یو بلڈ یور پالیسی آن دا بیسس آف ہوپ
and the policy of others blaming others. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آ گئی ہے تو اب یہ کہیں. اس کے اوپر دا گورنمنٹ آف پاکستان کے وہ جو ادارے جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, they need to come up with a clear cut plan کہ کیا ایسے ہی پاکستانی مرتے رہیں گے. اگر انڈیا ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو فار ایگزامپل انڈیا جن کو دہشت گرد کہتا ہے, یا انڈیا جن کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ کشمیر میں جہاد میں انوالو رہے ہیں, یا جن کے اوپر گلوبل کیسز ہیں, ان کو سزائیں دیں, اور پاکستان کو وہ سزائیں دینی چاہیے. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے سائلنٹلی ہی ایسے بیک ٹریک کرتے رہے, کیونکہ ہم سائلنٹلی بیک ٹریک کر رہے ہیں, کھلی کوئی پالیسی اڈاپٹ نہیں کی, اور وہ کہتے ہیں اسٹیٹس ایسی کرتی ہیں. اسٹیٹ بتاتی نہیں ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ غلط کام کر رہے تھے اور اب ہم صحیح کر رہے ہیں, ایسے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. سو یہ جو کویسچن ہے میرے حساب سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. I believe that the Indians are deep inside Pakistan. They have their apparatus. They are making it through and they are getting the job done the way they want, where they want. اور کل کو وہ کسی کو کہیں پہ بھی وہ جسے وہ کہہ سکتے ہیں نا they can مروا سکتے ہیں. چینی حکومت جو ہے وہ مساجد ختم کرنے میں مصروف ہے. یہ ایک ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. انہوں نے جو رپورٹ کا نام ہے کہ ماسک شٹرڈ ریزڈ آلٹرڈ ان مسلم ایریاز, اور اسلام اور اسلامک پریکٹسز اور مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اگر یہ کام بھارت میں, امریکہ میں, برطانیہ میں یا یورپ میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت عالم اسلام کے اندر یہ ہو رہا ہوتا جناب پتہ نہیں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے مسلمان خاموش ہیں. یہ مسلمان دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ جو چائنیز ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا مسجدیں ختم کر رہی ہے امپورٹنٹ ایریاز میں, 3 امپورٹنٹ ایریاز میں. اس کا نام ہے ماسک کنسالیڈیشن پالیسی, اور یہ بیسیکلی انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو دس پالیسی از اگینسٹ دا فریڈم آف ریلیجن, دس پالیسی از اگینسٹ دا فریڈم آف ایکسپریشن آف ریلیجن اینڈ فریڈم آف اسپیچ. دنیا کا کون سا ملک آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی مسجدیں جو ہیں وہ ختم کر دیں؟ یہ آپ کو صرف کون کہیں گے؟ چائنیز کہیں گے. اور آپ کو خاموشی کہاں سے نظر آئے گی؟ عالم اسلام سے. یہ ایران ہوتا, پاکستان ہوتا, کوئی بھی ملک ہوتا, اگر یہ کام امریکہ میں ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ یہ کرائسس پیدا ہو جانا تھا. لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے, انہوں نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, چینی ساڈے بھرا نے, کیونکہ ہم نے ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں. جس ملک سے قرضے لے لیں اس ملک سے کہیں خاموش رہیں. مسجدیں بند کی جا رہی ہیں, ڈیمولش کی جا رہی ہیں, اور مسجدوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے سیکولر یوز کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور مطلب یہ ہے کہ اسلامک آرکیٹیکچر فیچر بدلے جا رہے ہیں. یہ جو ڈومز ہوتے ہیں مسجدوں مساجد کے اوپر, میں امریکہ بھی گیا ہوں, میں یورپ بھی گیا ہوں, میں مڈل ایسٹ گیا ہوں, ہم نے پوری دنیا جتنی کو میں نے ٹریول کیا ہے میں نے دیکھا ہے. امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں دوستو, انہوں نے وہ اجازتیں لی ہوئی ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں جناب, مینار رکھ سکتے ہیں. اب تو یہ اجازت لے لی ہے کہ اذان کی جو آواز ہے وہ باہر آیا کرے گی, جو کہ پاکستان میں بھی نہیں ہے. اس طرح کی اجازتیں لے لی ہیں. پہلے پاکستان میں ہوتا تھا کہ شہر لیول پہ جو اذان وغیرہ ہے اس کو اونچی آواز میں اسپیکر میں کہا جاتا تھا, اب بند کر دیا گیا ہے. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نہیں, اس کو اندر رکھیں. گاؤں وغیرہ میں آج بھی شہر میں جو اذانیں ہیں وہ جو کال فار پریئر ہوتی ہے وہ اسپیکر میں دی جاتی ہے. اب یہ چیزیں کیا آپ کو پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ نظر آیا؟ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب, ان سے کسی نے پوچھا ہونا کہ پائے نا تانوں پتہ ہے سنکیانگ صوبے دے وچ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے, میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے وہاں پہ ایسے ہوتا ہے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو ہم نے اپنا سفیر بھیجا سنکیانگ میں, اور وہاں پہ انہوں نے بتایا سب اچھا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں
اور ہم خاموش ہیں، مسلمان خاموش ہیں، مسلمان دنیا خاموش ہے اور کسی کی سانس نہیں نکل رہی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ یہی کام اگر کوئی اور ملک کر رہا ہوتا، اب جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ ایک جو ماسک کنسالیڈیٹنگ ماسک کے نام سے ایک پالیسی لے کے آئی ہے، اور کہاں پہ کون سے صوبوں میں؟ ایک صوبہ ہے غنسو، بڑا صوبہ ہے، اسی طرح ایک اور صوبہ ہے، اس کا نام ہے ننگسیا، NINGXIA۔ یہ جو صوبہ جو غانسو ہے یہ تو منگولیا کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، یہ سنکیانگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے سنکیانگ تبت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو چائنیز بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے سنکیانگ، تبت، غنسو، یہ ان کے لیے ایک پرابلم ایریا ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر ان کے بارڈرز بہت زیادہ ہیں، میانمار کے ساتھ، بھوٹان، نیپال، انڈیا، پاکستان، کرگزستان، یہاں پہ اسلام ہے۔ سو وہ ان کی اگر آپ انٹرنل پالیسی دیکھیں گے تو وہ بڑے پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو تو ظاہری بات ہے کسی چیز نے پریشان نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے یہ جدھر جاتے ہیں یہ اپنی کوئی نہ کوئی اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں، اپنا طور طریقہ بنا لیتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ اس حد تک ڈومینیٹ کر جائیں ہمارے اوپر، ہمیں بولنا چاہیے۔ لیکن کویسچن تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان لیڈر کب بولیں گے، یہ پبلک کب بولے گی؟ اتنی ہپوکریسی کیسی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور چائنا کا جو قانون ہے وہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ چائنا کا قانون یہ ہے کہ آپ صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ آفیشلی اپروو کیا گیا۔ ویسے تو پاکستان میں بھی یہی ہے کہ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہلے مسجد بنائی جاتی ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی ایسے ہی، جہاں پہلے مسجد بنائی جاتی ہے بعد میں بتایا جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے حالات بدل گئے ہیں، پہلے بتانا پڑتا ہے، ماضی میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے مسجد بنائی جاتی تھی پھر حکومت کو بتایا جاتا تھا جی یہ مسجد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب 2016 سے پریزیڈنٹ شی جو ہے اس نے جو سینسائزیشن آف ریلیجنس کے نام سے ایک جو پالیسی لے کے آئے ہیں کہ جی لوگوں کی جو اسپرچول لائف ہے اس کو اسٹیٹ کنٹرول کرے گی، اور یہ جو اسٹیٹ کا کنٹرول ہے اوور دا ریلیجنز اس کو اور مزید کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ماس کنسالیڈیشن پالیسی ہے یہ 2018 میں جو چائنا کی سینٹرل کمیونسٹ پارٹی کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں آئی ہے یہ، اور جتنی بھی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینگتھن کریں جو کنٹرول ہے کنسٹرکشن کے اوپر، رینوویشن کے اوپر، اسلامک وینیوز جو ہیں وہ ایکسپینڈ نہ کریں، اور جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کمپلیٹ کنٹرول ہونا چاہیے اس سلسلے میں، اگر ڈیمولش بھی کرنی پڑتی ہیں تو کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں جسے کہتے ہیں کہ چائنیز چاہتے کیا ہیں؟ چائنیز چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو مسلمز ہیں ان کی جو لائلٹی ہے اس کو ٹرانسفارم کریں، ری ڈائریکٹ کریں ٹورڈز کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ تو یہ چیزیں ہیں پرٹیکولرلی یہ جو ہوئی مسلم جنہیں کہتے ہیں، اور ان کو تاکہ بتائیں اسٹوڈنٹس کو، ان کو بتایا جائے جہاں وہ کام کرتے ہیں، جہاں وہ جاب کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پالیسی ہے یہ جو ننگشیاں اور غانسو صوبوں کے اندر ہے جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے، جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ، اور 2017 کے کچھ جو ڈیٹا کے مطابق جو صوبہ ان کا ایک ہے شنگجیانگ، اس کے اندر 2/3 جو ماسک تھی ان کو ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا، اور ان میں سے ایک ادارہ ہے آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ، اس کے مطابق آدھے سے زیادہ ہیں ڈیمولش کر دی گئی ہیں۔ اس میں ایک علاقہ اور ہے ننگشیاں، اس میں بھی یہی باتیں جو ہیں، بہت ساری ویڈیوز، پکچرز اور سیٹلائٹ ایمیجری کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن مجھے یقین کر کے مانے جو افسوس ہوتا ہے وہ لیڈرشپ پہ بھی ہوتا ہے اور مسلمان عوام پہ بھی ہوتا ہے۔ مطلب آپ کیسے ہی یہ ڈبل گیم کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہیں جناب کہ ایسی تو یہ کام امریکہ کرے تو ٹھیک ہے، یہ کام امریکہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کام
ہم چین کرے تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، ساڈا بھرا ہے چین، اور کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اور ابھی سارے کے سارے یہ کام اگر اسرائیل نے کیا ہوتا کہ مساجد گرائی ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا، انہوں نے کہنا انہوں نے ہر چیز ہی مکا دینی ہے۔ سو میں ذاتی طور پہ کہ یہ جو ڈومس اور میناریٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو مینار اور ڈوم بنے ہوتے ہیں ختم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں امریکہ کے اندر بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے ڈوم ہیں، اور بڑے آزادی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے، ٹچ نہیں آؤ کر سکتے ان کو، ٹھیک ہے۔ لیکن چائنیز کیا کہہ رہے ہیں، سرویلنس سسٹم لگا رہے ہیں، اور وہ سرویلنس سسٹم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ کنٹرول رکھ سکے، اور کمیونسٹ پارٹی کا اور ان کے بچوں تک کنٹرول کرنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو پکڑیں۔ اب ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 18 آف دا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، وہ کہتا ہے کہ ایوری ون ہیز اے فریڈم آف تھاٹ، کانشیس اینڈ ریلیجن۔ کیا چائنا انٹرنیشنل نارمز اینڈ ویلیوز کو مانتا ہے؟ کیا چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ جو کویسچن ہے کہ جی یہ والا آزادی کا مسلمانوں کو، یہ کیوں نہیں اس پہ کرتا؟ او آئی سی کیا کر رہی ہے؟ کیا او آئی سی چائنیز مسلم گورنمنٹ کو کچھ کہہ سکتی ہے اس حوالے سے؟ نہیں کہہ سکتی۔ اگر کہہ سکتی ہے تو مجھے بتائیں۔ مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ویسٹ کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے نا، جس طرح کا ایک وہ ٹھیک ہے مائنڈ سیٹ ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حالانکہ سارے بڑے خوش ہیں، سارے ویسٹ سے بڑے خوش ہیں، بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، عیاشی کرنے جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹیز لیتے ہیں، پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ چائنا سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ چائنا سے آپ کو یہی ملنا ہے، ٹھیک ہے جی، جو چائنیز گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں۔ اور ہم بات نہیں کر سکتے، ہم بات یہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک بھی پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ خبر نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہے تو آپ نے تو میرے سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا، جنہوں نے پاکستانی میڈیا کے اوپر دیکھا ہو، ماسک کلوجرز، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 50s میں لے کے جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے، یہ تب سے لے کے انہوں نے ایک ہی اپنی پالیسی رکھی ہوئی ہے، کسی کو معاف نہیں کرنا۔ یہ میں نے تو جو چیزیں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ یہ چائنیز نے، اگر چائنیز آرڈر آتا ہے دنیا میں، یہ چائنا کا جہاں جہاں حالات ہوں گے، کیونکہ کئی لوگ جیسے کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی چائنیز ماڈل لایا جا رہا ہے، وہ چائنیز ماڈل پولیٹیکل سینس میں لایا جا رہا ہے، اس سینس میں کہ پولیٹیکلی نہ بولے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا کے اندر جو اوگرز کی اور ٹرکک مسلم مائنورٹیز کی جو پرسیکیوشن ہے، ٹھیک ہے جی، ری ایجوکیشن جو کیمپس ہیں، ان پہ ایک بھی مسلمان نہیں بولا، کہیں پہ پراپر اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ سو دیٹس ویری انفارچونیٹ۔ اس چیز سے کوئی چائنیز جو ہیں، ان کو، میری ذاتی رائے تو یہ ہے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے، ان کو اس چیز سے فکر ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں گے، دیٹس اٹ۔ ان کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے نئے لاز بنا لیے ہیں ریلیجس کنٹرول کے، ٹھیک ہے جی، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو اسلاموفوبیا ہے یا باقی جو ہیں، وہ ان کو ان چیزوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کیا اس حوالے سے ایک جو مسلمان جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے، میں یہ جاننا بھی چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ صدر شی جن پنگ جب سے پاور میں آئے ہیں، انہوں نے 3rd ٹرم اپنے آپ کو لے لی ہے، تو وہ کس طرح یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک گروپ کو الاؤ نہیں کرنا؟ کیونکہ ہمارے میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ چین کے بارے خبر نہیں دینی، چین کے خلاف خبر نہیں دینی، اچھی خبر دیں، بری خبر چین کے بارے میں